अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की तौफीक से आज हम पारा नंबर 24 पर आ चुके हैं और पिछले पारा 23 से याद रखने की बातें ये हैं। कुफ्र करने वालों के हाथ और पाँव उनके बुरे अमाल की गवाही देंगे। सफ़ बंदी फरिश्तों की सिफ़त है। नमाज बाजमात में अगली सफ़ों को पूरा करना, मिलकर खड़े होना, फरिश्तों की तरह सफ़ बनाना है। जहन्नुम की तह से निकलने वाला इंतहाई कड़वा ज़क्कूम का दरख्त अहले जहन्नुम का खाना होगा। इल्म को अमल करने के लिए सीखना चाहिए। अल्लाह ताला हमें इल्म नाफ़े अता फरमाए, आमीन। पारा 24 पिछले पारा 23 के आखिर में सूरह ज़ुमर शुरू हुई थी। यहाँ पारा 24 के आगाज़ में सूरह ज़ुमर ही है। आयत 32 से 35 में दो किरदार और इनका अंजाम बताया जा रहा है। पहला किरदार इस बदनसीब इंसान का है जो अल्लाह के साथ झूठ मंसूब करता है और सच्ची बात को झुठलाता है। इससे मुराद ये है कि अल्लाह के साथ शिर्क करता है और दावत तौहीद को झुठलाता है। ऐसे शख्स का ठिकाना जहन्नुम है। आयत 32 में फ़मन अज़लमु मिम्मन कज़िब अलल्लाहि व कज़्ज़ब बिस्सिद्क़ि इज़ जाअहु अलैस फ़ी जहन्नम मस्वल लिलकाफ़िरीन। तर्जुमा, फिर इस शख्स के से बढ़कर जालिम कौन होगा जिसने अल्लाह पर झूठ बांधा, जब सच्ची बात इसके सामने आई तो उसे झुठला दिया। ऐसे काफिरों का दोज़ख ही में ठिकाना है, यानी किसी ऐसी चीज़ को अल्लाह की तरफ मंसूब करे जो इसकी शान के लायक नहीं, या वो नबूवत का दावा करे कि मुझे अल्लाह ने नबी बनाया, हालांकि अल्लाह ने इसको नबी नहीं बनाया। इसी तरह जहालत की बिना पर भी अल्लाह के बारे में कोई गलत बात नहीं कहनी चाहिए। बगैर इल्म के अल्लाह के मुतालिक बात करना बदतरीन बात होती है। इस शख्स से बड़ा जालिम कोई नहीं जिसके पास वाज़िह दलाइल के साथ हक आया और इसने हक को झुठला दिया। जो लोग अल्लाह पर झूठ बांधे और हक झुठलाएं, इनका ठिकाना जहन्नुम है। याद रखें, अल्लाह के बारे में वो बातें कहना या सोचना इसके लायक नहीं जो इसके लायक नहीं। झूठ है, ऐसा करने वाला सबसे बड़ा जालिम है। इंसान की सबसे पहली कोशिश ये होनी चाहिए कि इसमें अपने रब के बारे में सही तौर पर मैं जानूं और इसकी मार्फत हासिल करूं। यहाँ आयत 33 में सच्चा इंसान का किरदार यानी दूसरा किरदार बताया जा रहा है। वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। तर्जुमा, जो शख्स सच्ची बात लाया हो, जिसने इसकी तस्दीक की, यही लोग परहेजगार हैं। जो शख्स सच्ची बात लाए, सच बताए लोगों को और अपने कौल और अमल में सच्चाई का हामिल हो। सच्ची बात को मानना ये भी बहुत बड़ी नेकी है, क्योंकि बाज़ औक़ात इंसान सच्ची बात तो करता है, सच बोलता है, सच को पसंद भी करता है, लेकिन अना का शिकार भी हो जाता है और किसी की दुरुस्त बात को नहीं मानता। अना का शिकार होना और हक़ को पहचानने के बावजूद इसका इनकार करना ये भी दुरुस्त नहीं, लेकिन ख़ुद भी सच्चा हो और इसके साथ साथ सच्चाई की तस्दीक करे, यानी सच सामने आ जाए तो इसको सच माने, इसको सच कहे। यही लोग दरअसल मुत्तकी हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यकीनन सच नेकी की तरफ रहनुमाई करता है और नेकी जन्नत की तरफ ले जाती है। आदमी मुसलसल सच बोलता है, यहाँ तक कि अल्लाह के यहाँ सिद्दीक लिख लिया जाता है। बिलाशुबा झूठ बुराई की तरफ रहनुमाई करते हैं, बुराई आग की तरफ ले जाती है और आदमी मुसलसल झूठ बोलता रहता है, यहाँ तक कि अल्लाह के यहाँ झूठा लिख लिया जाता है। अल्लाह हमें हमेशा सच बोलने वाला और सच सुनने वाला बनाए, आमीन। आगे आयत 34 में बताया है, ऐसे सादतमंद लोग ही मुत्तकी हैं और अल्लाह इनके झूठ छोटे ही नहीं बड़े गुनाह भी माफ़ फरमा देगा और हक़ के साथ देने का बेहतरीन अजर अता फरमाएगा। इन्हें वो नेमत फराहम की जाएगी जिसकी वो ख्वाहिश करेंगे। अल्लाह हमें सच्चा इंसान बनाना। आगे आयत 42 में मालूम होता है कि नींद में रूहें कब्ज़ कर ली जाती है। जिसकी ज़िंदगी हो इसकी रूह वापस कर दी जाती है, इसलिए नींद को मौत की बहन कहा गया है। नींद की हालत में हमें सोचना, बोलना, देखना, सुनना, छूना, खाना पीना सब छोड़ देते हैं। सोने वाला ऐसा है जैसे कोई मुर्दा सोने वाला ऐसा है जैसे मुर्दा। अल्लाह हमें रोज़ सुलाता है, यानी रोज़ मौत देता है और हमें रोज़ जगाता है। रोज़ाना सुलाना उठाना मौत की दलील है। नींद को रोक नहीं सकते, मौत को भी नहीं रोक सकेंगे। सोने वाले की रूह को कब्ज़ करना और फिर इसको कब्ज़ करने के बाद छोड़ देना क़यामत के दिन कब्रों से दोबारा उठाए जाने की दलील है। सोते वक्त भी ऐसी दुआएं पढ़नी चाहिए कि जिससे हम सारी रात इबादत में हो। सुबह इंसान को जागते अपनी मौत को याद रखना चाहिए, इसलिए सुबह उठकर दुआ करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना व इलैहिन नुशूर। सब तारीफ़ अल्लाह ही के लिए है जिसने हमें सुलाने के बाद जगाया और उसी की तरफ बरोज़े क़यामत ज़िंदा होकर जाना है। ये ईमान अफरोज़ दुआ है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को सोने से पहले मांगा करते थे। बुखारी और मुस्लिम में है। इसका तर्जुमा पहले हम इसकी अरबी देख लेते हैं। बिस्मिका रब्बी वदअतु जम्बी व बिका अरफ़उहु इन अमसकत नफ्सी फरहमहा व इन अरसलतहा
फहफ़ज़ुहा बिमा तहफ़ज़ु बिही इबादिक सॉलिहीन। तर्जुमा, ए मेरे रब, तेरे नाम से मैंने अपना पहलू रखा और तेरे ही नाम से उठाऊँगा। अगर तूने मेरी जान को रोक लिया तो इस पर रहम करना, अगर तूने छोड़ दिया तो बाकी ज़िंदगी बाकी रखी, और इस तरह हिफाजत करना जिस तरह तूने सॉलिहीन की हिफाजत की, या तो उनकी हिफाजत करता है, यानी हमारे दिन की, ईमान की, जान के, जिस्म की, हमारे मुतल्लिक हर चीज़ की। आगे कुरान की सबसे ज़्यादा उम्मीद भरी आयत आ रही है जिसमें तौबा के बारे में बताया गया है। आयत नंबर 53, कुल या इबादियल्लज़ीना अस्रफ़ू अला अंफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा जमीआ इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। तर्जुमा, आप लोगों से कह दीजिए, मेरे बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर ज़्यादती की है, अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना। अल्लाह यकीनन सारे ही गुनाह माफ़ कर देता है क्योंकि वो गफ़ूरुर रहीम है। तौबा के मायने है पलटना, अल्लाह की तरफ झुकना। बड़े से बड़ा गुनाहगार भी अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो बल्कि इसकी तरफ रुजू करे, इसका फरमा बरदार बन जाए तो वो माफ़ कर देगा। तौबा अगर सच्ची हो तो अल्लाह हर गुनाह माफ़ कर देगा। याद रखें, ये कभी नहीं सोचना कि तुम नहीं बख्शे जाओगे, कभी भी मायूस नहीं होना, और ना ही दूसरों को कहें और किसी के बारे में ये कभी नहीं कहें अल्लाह इसे माफ़ नहीं करेगा। अल्लाह ताला सारे गुनाह माफ़ कर सकता है, वो बड़े बड़े गुनाह माफ़ कर देता है। अल्लाह की रहमत बहुत वसी है। याद रखिए, तौबा का दरवाज़ा खुला है। जो शख्स सच्चे दिल से तौबा करके तौबा करता है, अल्लाह इसके सारे गुनाह माफ़ कर देता है। अगर कोई शर्मिंदा हो के वापस पलटता है, आइंदा गुनाह ना करने का अहद करता है, तो अल्लाह ताला इसको भी मुआफ़ कर देता है। 100 लोगों का कातिल भी बख्श दिया गया। जब इसके दिल में शदीद नदामत हुई तो इसने तौबा के लिए अपना इलाका छोड़ दिया। मैं इस गुनाह से बहरहाल निकलना चाहता हूँ। वो हिजरत करके दूसरी तरफ नेक लोगों के पास जा रहा था ताकि इनकी सोबत में बैठकर इस बुराई को दूर कर सके। कुछ गुनाह तो इंसान की नेकियों की वजह से मिटते हैं, बाज़ यानी नेकियां आ जाती हैं, गुनाह धुलते चले जाते हैं, और कुछ गुनाह तौबा इस्तग़फ़ार से, कुछ गुनाह कफ़ारा देने से और इसका बदला देने से। तो इसलिए इंसान सही तर्ज़ अमल इख्तियार करे। आगे आयत 54 से 55 आयात गुनाहगारों को तलकीन करिए कि वो अचानक अजाब आने से पहले सच्ची तौबा कर लें। आयत 54 में है, तर्जुमा, और अपने परवरदिगार की तरफ रुजू करो, इसका हुक्म मान लो कबल इसके कि तुम पर अजाब आए, फिर तुम्हें मदद नहीं मिल सकेगी। सच्ची तौबा से मुराद है गुनाहों पर वाकई नदामत हो, अल्लाह से गुनाहों को छोड़ने का वादा किया जाए, या अगर किसी का हक मारा है लुटा दिया जाए, या इसे माफ़ करा लिया जाए। अगर किसी के साथ ज़्यादती है तो इसे माफ़ी हासिल की जाए। आइंदा ज़िंदगी अल्लाह के अहकामात के मुताबिक बसर की जाए। अल्लाह के अहकामात पर इंतहाई खूबसूरती और ज़ौक़ व शौक़ से अमल की कोशिश की जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस आदमी ने हर नमाज के बाद 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 33 मरतबा अल्लाहु अकबर कहा तो 99 कलिमात हो गए, और 100 जो है ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वलहुल हम्दु वहुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। और ये वादा पूरा करने के लिए, 100 का वादा पूरा करने के लिए ये लफ्ज़ कह दे तो इसके सारे गुनाह मुआफ़ हो जाएंगे, चाहे वो समुंदर की झाग के बराबर हों। अल्लाह हम सब के गुनाहों को बख्श दे, हमारी तौबा को कबूल फरमा दे, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपना ज़िक्र करने की तौफ़ीक दे। आगे आयात 56 से 59 में तौबा ना करने वालों की हसरत बताई गई है, जिनमें जब इन बदनसीबों पर जो गुनाह से तौबा नहीं करते अचानक अजाब आता है तो अपने गुनाहों पर हसरत करते हुए अफसोस करते हैं कि हम ने अजाबों की वईदों को संजीदगी से नहीं सुना। काश अल्लाह हमें हिदायत देता, मुत्तकी बन जाते। अगर अल्लाह अब हमें मोहलत दे तो हम इस कदर नेक हो जाएं कि मोहसिनीन के दर्जे पर पहुंच जाएं। याद रखें, अजाब आने के बाद कोई हसरत और फरियाद इंसान के काम नहीं आएगी। अल्लाह फरमाएगा, तुम्हारे पास मेरे अहकामात आए थे लेकिन तुमने उन्हें झुटलाया और अमली तौर पर इसे पसे पुश्त डाल दिया। गोया अमली एतबार से तुमने वही रविश इख्तियार की जो काफिरों ने कर रखी थी, लिहाजा आज किसी रियायत की तवक्को नहीं रखो। याद रखें, जब कोई मुसीबत आती है तो बाज़ औक़ात वो इतनी अचानक आती है कि इंसान कहता है मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था। तो इस तरह इंसान को अपनी ज़िंदगी का ही नहीं पता चलता कि किस वक्त अंदर से रूह निकल गई, और इंसान होंठ हिलाने के भी काबिल नहीं रहता। जो हमें वक्त मिला है, अल्लाह ताला जो है वो इससे हमें फ़ायदा उठाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आगे आयत 71 से 74 में है कि दिलचस्पियों और नज़रियात की बिना पर लोगों के ग्रोह को जहन्नम या जन्नत की तरफ हाँका जाएगा। जहन्नम का दरोगा रसूलों की आमद के बारे में पूछेगा।
جبکہ جنت کا دروغہ سلامتی کے ساتھ خوش آمدید کہے گا۔ ان آیات میں بتایا گیا کہ کافروں کو گروہ کی صورت میں جہنم کی طرف لے جایا جائے گا۔ جب ایک گروہ جہنم کے پاس پہنچے گا تو اس کے دروازے کھولے جائیں گے۔ جہنم پر معموج فرشتے ان سے پوچھیں گے کہ کیا اللہ کے رسولوں نے تمہیں احکامات الہی نہیں سنائے تھے؟ کیا اللہ کے رسولوں نے تمہیں احکامات الہی نہیں سنائے تھے؟ کیا تم روز قیامت کے برے انجام سے خبردار تمہیں نہیں کیا گیا تھا؟ جہنم کی طرف آنے والے اقرار کریں گے، ہم تک حق پہنچ چکا تھا لیکن ہم نے جان بوجھ کر حق سے گریز کیا اور اللہ ہمیں جہنم والوں میں شامل نہیں کرنا۔ اب ان بد نصیبوں کو جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ بلا شبہ سرکشوں کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھنا۔ آگے آیت میں بتایا گیا ہے متقی یعنی اللہ کی نافرمانی سے بچنے والے لوگوں کو گروہوں کی صورت میں جنت کی طرف لایا جائے گا۔ جب وہ جنت کے قریب پہنچیں گے تو اس کے دروازے پہلے ہی کھلے ہوں گے۔ سبحان اللہ، جنت پر معمور فرشتے اللہ نے مبارکباد دیں گے اور ان کی تعریف کریں گے اور انہیں ہمیشہ کے لیے جنت کی نعمتوں سے سرفراز ہونے کی خوشخبری دیں گے۔ اہل جنت اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ اس نے اپنا وعدہ پورا فرمایا، جنت کی سرزمین کا وارث بنایا، بلا شبہ عمل کرنے والوں کو نہایت خوب بدلہ ہے۔ اے اللہ ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ جنت میں داخل کرنا۔ اللہم انی اسألک الجنت الفردوس، اے اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا کرنا، یہ جنت کا اعلیٰ مقام ہے۔ آگے سورہ مومن شروع ہو رہی ہے۔ سورہ مومن اس سورت کا دوسرا نام سورہ غافر بھی ہے۔ آیت 1 سے 3 میں اللہ کی ایسی شان بیان ہوئی ہے جو اس بات کی مظہر ہے کہ دعا صرف اسی سے مانگنی چاہیے۔ بیان کیا ہے قرآن حکیم میں اس شان والے اللہ نے نازل فرمایا، زبردست یعنی اللہ تعالیٰ ہر دعا پوری کر سکتا ہے، سب جاننے والا، اسے علم ہے کہ کس بندے کی کیا حاجت ہے اور اس کی حاجت کن اسباب سے کی جا سکتی ہے۔ شدید سزا دینے والا یعنی مظلوموں کی فریاد رسی کرتے ہوئے ظالموں کو عبرتناک سزا دے سکتا ہے۔ بڑی وسعت والا ہے یعنی جو چاہے اور جتنا چاہے عطا کر سکتا ہے۔ بلا شبہ یہ صفات والی ہستی ہی معبود حقیقی ہے، بالآخر اس کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ آگے آیات 7 سے 9 میں فرشتوں کی اہل ایمان کے لیے دعا آ رہی ہے۔ فرشتے ایمان والوں کے لیے دعائی استغفار کرتے ہیں۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے اس میں۔ یہاں عام فرشتوں کی سفارش نہیں، فرشتوں کی سفارش ہے جو عرش اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ کے مقربین یعنی اس کا عرش اٹھانے والے اور اللہ کے عرش کے گرد طواف کرنے والے فرشتے اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں اور ان اہل ایمان کے لیے بخشش طلب کرتے ہیں جو گناہوں پر توبہ کرتے اور اللہ کے راستے کی پیروی کرتے ہیں۔ آیت نمبر 7 اور 8 ربنا وسعت کل شیء رحمۃ وعلما فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقهم عذاب الجحیم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذریاتهم انک انت العزیز الحکیم۔ ترجمہ، اے ہمارے پروردگار تو نے اپنی رحمت اور علم سے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے، لہٰذا جن لوگوں نے توبہ کی اور تیری راہ کی پیروی کی انہیں بخش دے اور دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ اے ہمارے پروردگار انہیں ان ہمیشہ رہنے والے باغات میں داخل کر دے جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ان کے آباء و اجداد، ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں جو صالح ہے انہیں بھی۔ بلا شبہ تو ہر چیز پر غالب حکمت والا ہے۔ اس طرح کچھ اور اعمال بھی ہوتے ہیں جن کی وجہ سے فرشتے ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ نماز کے بعد جائے نماز پر بیٹھے رہنا، سکون سے اذکار کرنا، جتنی دیر انسان مصلی پر ہوتا ہے اتنی دیر اس کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ اس کو بخش دے، اللہ اس پر رحم فرما۔ اسی طرح جو شخص رات کو باوضو ہوتا ہے تو اس کے بستر پہ فرشتہ رات گزارتا ہے۔ جب وہ رات کی کسی گھڑی میں نیند سے بیدار ہوتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے اے اللہ اس بندے کو بخش دے اس لیے کہ باوضو ہو کر سویا تھا۔ پھر اگر اسی طرح بیمار کی عیادت کے لیے جانے والوں کے لیے 70,000 فرشتے صبح کے وقت اگر کوئی عبادت کرے تو شام تک دعائیں کرتے ہیں، شام کے وقت کرے تو صبح تک دعائیں کرتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح خیر کی بات سکھانے والے کے لیے خیر کی بات دوسروں کو سکھانا چاہیے۔ آپ اپنی اولاد کو سکھا رہے ہیں، رشتہ داروں کو، دوستوں کو، جاننے والے سب کو سکھا رہے ہیں تو اس کے لیے خیر پھیلانے والے بن جائیں، خیر کی کنجیاں بن جائیں، شر کے تالے نہ بنے، ہر جگہ خیر پھیلائیں۔ اور آغاز آپ اپنے آپ سے کریں، اپنے گھر سے کریں، پھر اسی طرح سحری کرنے والوں پر، پھر اسی طرح کسی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا کرنے والے کے لیے ایک فرشتہ مقرر ہوتا ہے جو مسلمان کی پیٹھ پیچھے کسی مسلمان کی دعا کرتا ہے تو فرشتہ ساتھ ساتھ کہتا ہے تجھے بھی ایسا ہی ملے، تیرے لیے بھی ایسا ہی ہو۔ آگے آیت میں ایک مرد مومن کی بات آ رہی ہے۔ آیت 26 اور 27 میں بتایا گیا جب موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے قتل کی دھمکی دی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، آیت نمبر 27 ترجمہ، میں نے اپنے اور تمہارے پروردگار کی ہر ایسے
ہر ایسے متکبر سے جو روز حساب پر ایمان نہیں رکھتا پناہ لے لی ہے۔ جب بندہ اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہے تو پھر ایسی جگہ سے مدد آتی ہے جہاں سے انسان گمان بھی نہیں کر سکتا۔ آل فرعون میں سے ایک شخص اٹھ کر موسیٰ علیہ السلام کا حمایتی بن گیا۔ آل فرعون میں سے ایک مرد مومن جو پہلے ہی ایمان لا چکا تھا لیکن فرعون کے ڈر سے اس کا اظہار نہیں کر سکتا تھا، اور اس نے بھرے دربار میں فرعون کے ناپاک منصوبے کو چیلنج کرتے ہوئے بے خوف ہو کر تقریر کی۔ اس نے کہا، کیا تم ایسے انسان کو شہید کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ وہ تمہارے پاس واضح معجزات لے کر آیا، اگر اس کا دعویٰ جھوٹا ہے تو اسے خود ہی اس کی سزا ملے گی، اس کے برعکس اگر وہ سچا رسول ہے تو پھر اس کی بات کو جھٹلانے کا وبال ہمارے اوپر آ کر رہے گا۔ آج ہمارے پاس حکومت اختیار ہے، لیکن کیا ہم اس کی بنیاد پر اللہ کے عذاب کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ آگے آیت 30 سے 35 میں اس مومن نے فرعون کے جواب کو رد کرتے ہوئے قوم کو خبردار کیا، مجھے اندیشہ ہے اگر تم نے موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو جھٹلایا تو تمہارا وہی عبرتناک انجام ہوگا جیسے قوم نوح، قوم عاد، سمود اور بعد کی سرکشی سے اقوام کو ہوا تھا۔ اور مجھے ڈر ہے کہ تم میں سے ایک روز اچانک عذاب آئے گا اور تم فریادیں کرتے بھاگو گے، لیکن تمہیں کوئی اللہ کی پکڑ سے بچا نہیں سکے گا۔ اس سے قبل حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی تمہاری اصلاح کی کوشش کی، لیکن تم نے ان کی دعوت کے بارے میں شک و شبہات کا اظہار کرتے رہے ہو، لیکن ان کی وفات کے بعد تم نے سمجھا کوئی رسول نہیں آئے گا۔ اللہ شک میں پڑنے والوں سرکشوں کو یوں ہی گمراہ کرتا ہے۔ جو لوگ تکبر اور سرکشی کی وجہ سے اللہ کے رسولوں کی دعوت کو جھٹلاتے ہیں، اس پر اعتراض کرتے ہیں، اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے، وہ ہدایت کے حصول سے بالکل محروم رہ جاتے ہیں۔ آگے آئے 36 اور 37 میں بتایا گیا کہ فرعون نے اس مومن کے ایمان افروز بیان اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حق کی دعوت سے توجہ ہٹانے کے لیے ایک سازش دی، اور اس نے اپنے خاص وزیر حامان کو حکم دیا کہ فوری طور پر بہت ساری اینٹیں تیار کر لو اور ان سے میرے لیے اونچا سا محل بناؤ، میں اس پر چڑھ کر آسمان تک پہنچ جاؤں گا۔ زمین پر مجھے موسیٰ کا معبود نظر نہیں آیا، میں آسمان میں جا کر اسے تلاش کروں گا تو میں حضرت موسیٰ کو جھوٹا گمان کرتا ہوں۔ یوں محل کی تیاری کے لیے ایک بہت بڑا تعمیراتی کام شروع ہوا، لوگوں کی توجہ اس کی طرف مرکوز ہوگی۔ فرعون اپنی سازش کی کامیابی پر بڑا خوش ہوا، لیکن آخرکار اس کی سازش مٹی کا گھروندہ ثابت ہوئی اور تباہی اور بربادی کے برے انجام سے دوچار ہو گئی۔ آگے آیت 38 سے 40 میں بندہ مومن کا رقت آمیز واعظ بتایا گیا ہے۔ بندہ مومن نے قوم کو آگاہ کیا کہ تمہارا خیرخواہ فرعون نہیں، میں ہوں، میں تمہیں بھلائی کی راہ دکھاتا ہوں۔ دنیا کی زندگی عارضی اور یہاں کی لذت وقتی ہے، آخرت کی نعمتیں بہتر اور دائمی ہیں۔ جو اللہ کی نافرمانی کرے گا اسے آخرت میں اپنے کیے کی سزا ملے گی، اس کے برعکس جو اللہ کی فرما برداری کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، اس کے اعمال میں اخلاص بھی ہو تو اسے جنت میں بغیر کسی حساب کے نعمتوں سے نوازا جائے گا۔ اللہ ہم سب کو جنت کی دائمی اور لامحدود نعمتیں عطا فرمائے۔ آگے آیات 41 سے 45 میں بتایا گیا ہے کہ بندہ مومن کی دعوت حق کے جواب میں آل فرعون نے اس پر پھر سے کفر اور شرک کی راہ اختیار کرنے کے لیے دباؤ ڈالا۔ اس رویہ پر بندہ مومن نے فرمایا، میری قوم کے لوگوں، میں تمہیں کامیابی کی راہ دکھا رہا ہوں، تم مجھے جہنم میں لے جانا چاہتے ہو، تم مجھے اللہ کے ساتھ شرک کرنے کی دعوت دے رہے ہو۔ بلا شبہ شرک اور کفر کے تصورات ہی کوئی بنیاد نہیں، ہم سب نے آخر اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ جو لوگ حد سے گزرنے والے ہیں اللہ انہیں جہنم کی آگ میں داخل کرے گا اور حکم دے گا، ایک وقت آئے گا کہ تم میری نصیحتوں کو یاد کرو گے۔ بلا شبہ کفر اور شرک کے تصورات کوئی بنیاد نہیں، ہم سب نے اللہ کے سامنے حاضر ہو جانا ہے۔ آخر میں جب قوم نے اس کی بات نہیں مانی تو اس نے کہا کہ میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ آیت نمبر 44 فَسَتَذَكَّرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ ترجمہ، جو کچھ میں تم سے کہہ رہا ہوں عن قریب تم اسے یاد کرو گے، میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ بلا شبہ اللہ نے اپنے بندے اللہ دیکھ رہا ہے، اور اللہ نے اس بندے مومن کو آل فرعون کے شر سے محفوظ رکھا۔ مومن مرد نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کیا، جو چیز اللہ کے سپرد کر دی جاتی ہے پھر اس سے بڑھ کر کوئی حفاظت کرنے والا نہیں۔ اللہ نے فرعون کی چالوں سے اس شخص کو بچا لیا، ورنہ اتنے بھرے دربار میں اٹھ کر سب بڑوں کا حق پھر اس سے بڑھ کر کوئی حفاظت کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ نے فرعون کی چالوں سے اس شخص کو بچا لیا، ورنہ اتنے بھرے دربار میں اٹھ کر سب بڑوں کو حق بات بتانا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ اللہ نے اسے کیسے ہمت دی، پھر اللہ نے اسے بچا بھی لیا۔ تو پھر انسان کو اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے، پھر اللہ کا کام ہے جیسے چاہے بچا لے۔
جسے چاہے بچا لے، اور برے عذاب کے ذریعے آل فرعون کو ہلاکت سے دوچار کر دیا۔ آیت 46 میں قبر کے عذاب کے بارے میں ہے، یعنی عذاب قبر قرآنی دلیل ہے۔ اس آیت میں آگاہ کیا گیا کہ آل فرعون کو ہلاکت کے بعد اب صبح شام آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ روز قیامت انہیں سخت ترین عذاب میں جھونک دیا جائے گا۔ اس سے اشارہ ملتا ہے کہ برے لوگوں کو عالم برزخ میں بھی عذاب دیا جاتا ہے۔ آیت 60 میں آتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ ترجمہ، آپ کے پروردگار نے فرمایا مجھے پکارو، میں تمہاری دعاؤں قبول کروں گا۔ جو لوگ میری عبادت سے ناک منہ چڑھاتے ہیں عنقریب ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں جائیں گے۔ اس آیت میں اللہ نے حکم دیا کہ مجھ ہی سے دعا کرو، ساتھ ہی بشارت دی کہ میں تمہاری دعا ضرور قبول کروں گا۔ جو تکبر کی وجہ سے اللہ کو نہیں پکارتے، اللہ تعالیٰ ان کے غرور کو خاک میں ملا دے گا اور ذلیل کر کے جہنم میں داخل کرے گا۔ یاد رکھیں، دعا عبادت ہے، اللہ سے نہ مانگنے والے سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک دعا فائدہ دیتی ہے۔ اس کے بارے میں جو کچھ نازل ہو چکا، یعنی جو مصیبت آ چکی، اس کے بارے میں جو نہیں اترا، بس اللہ کے بندو تم پر دعا کرنا لازم ہے۔ یاد رہیں، دعا 3 طرح سے قبول ہوتی ہے، یا تو وہ ویسی قبول ہو جاتی ہے جو بندہ چاہتا ہے، یا آخرت کے لیے ذخیرہ کر دی جاتی ہے، یا پھر اس جیسی کوئی تکلیف دور کر دی جاتی ہے جس درجے کی دعا ہو۔ اب سورہ حامیم سجدہ شروع ہو گئی ہے۔ سورہ حامیم، اس کا دوسرا نام سورہ فصلت ہے۔ آیت 20 میں آتا ہے ترجمہ، یہاں تک کہ جب دوزخ کے قریب آن پہنچیں گے تو ان کے کان، ان کی آنکھیں، ان کی کھالیں ان کے خلاف وہی گواہی دیں گی جو وہ عمل کیا کرتے تھے۔ قیامت کے دن مجرمین آتش جہنم کے پاس اکٹھے کیے جائیں گے، پھر ان پر جرائم ثابت کرنے کے لیے گواہ پیش کیے جائیں گے۔ ان کی آنکھیں، کان اور کھالیں ان کے خلاف گواہی دیں گی۔ عقل مند وہ ہیں جو موت سے پہلے اپنے آپ کو سنبھال لیں، اپنے اعمال کو درست کر لیں۔ آگے آیات 26 سے 29 میں قرآن میں رکاوٹ ڈالنے والوں کا انجام بتایا جا رہا ہے۔ آیت 26 وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْتَمِعُوا لِهَٰذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ۔ ترجمہ، اور کافر ایک دوسرے سے کہتے ہیں اس قرآن کو نہ سنو، اور جب پڑھا جائے تو خوب شور مچاؤ، اس طرح شاید تم غالب رہو۔ مشرکین مکہ جانتے تھے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو قرآن سنائے تو شور شرابہ کرو تاکہ قرآن کا پیغام لوگوں تک نہ پہنچے۔ تبلیغ قرآن کے دشمنوں کو ان آیات میں دھمکی دی گئی ہے کہ عنقریب انہیں بدترین عذاب دیا جائے گا اور وہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں جھونک دیے جائیں گے۔ اللہ ہمیں تبلیغ قرآن کے مبارک کام کے لیے قبول فرمائے، جان اور مال سے اس کی پاکیزہ مشن کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کفار کا یہ طریقہ تھا کہ وہ قرآن سنتے وقت شور مچاتے تھے۔ مسلمانوں کو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ جہاں قرآن پڑھا جا رہا ہو وہاں اپنی باتیں شروع کر دیتے ہیں، شور شرابہ ہنگامہ شروع کر دیتے ہیں، لیکن قرآن ہمیں یہ ادب سکھاتا ہے جب قرآن پڑھا جائے تو اسے کان لگا کر سنو، چپ رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ قرآن سنتے وقت غفلت اور گفتگو کی ممانعت ہے۔ جب کسی کے انسان کے پاس قرآن پڑھا جا رہا ہو تو اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ غافل اور بے خبر رہے اور کسی اور سے باتیں کر رہا ہو۔ اسے چاہیے کہ درجہ سے سنے، چپ کر کے سنے، اور جس وقت قرآن کی تلاوت چل رہی ہو اس وقت باتیں کرنا قرآن کی تحقیر ہے۔ آگے آیت 29 میں ہے، جہنم میں جانے کے بعد کفار یہ کہیں گے۔ آیت 29 کا ترجمہ، اور قیامت کے دن کافر کہیں گے ہمارے پروردگار ہمیں جنوں اور انسانوں میں سے وہ لوگ دکھا دے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، ہم انہیں اپنے پاؤں تلے رون دیں تاکہ وہ ذلیل و خوار ہوں، اور بری صحبت انسان کو ہدایت سے دور رکھتی ہے۔ آگے آیت 30 میں ہے ترجمہ، جن لوگوں نے کہا ہمارا پروردگار اللہ ہے پھر اس پر ڈٹ گئے، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان سے کہتے ہیں نہ ڈرو نہ غمگین ہو اور اس جنت کی خوشی مناؤ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ یہ تسلیاں کن کو ملتی ہیں؟ یہ فرشتے کن پر اترتے ہیں؟ اور ان پر جن کے اندر یہ کہنے کے بعد کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر استقامت ہوتی ہے، جو اللہ کو اپنا خالق اور اپنا مالک مانے، جس پر وہ بھروسہ کرے، توکل کرے، اس سے دعائیں مانگے، اس کی عبادت کرے، اپنا سب کچھ اس رب کو محسوس کرے اور پھر اس پر جم جائے اور اس سے ہٹے نہیں، لوگوں کی باتوں میں نہیں آئے۔ بلا شبہ جو رب کو مانتا ہے وہ شک میں نہیں پڑتا۔
پھر وہ اس کی عبادت کے لیے دوڑتا بھی ہے، اس کے دین کی خدمت کے لیے بھی دوڑتا ہے، تو ایسے لوگوں کی مدد ہوتی ہے۔ پھر فرشتے ان کے پاس آ کے ان کو خوشخبری سناتے ہیں۔ جب کوئی شخص اللہ کو رب مان لیتا ہے، گویا بہت بڑا خزانہ سمیٹ لیتا ہے، اس کی زندگی میں ایک ایسی ہستی داخل ہو جاتی ہے جس کی پہچان کے بعد کوئی غم نہیں رہتا، کوئی دکھ نہیں رہتا، کوئی خوف نہیں رہتا۔ وہ ہر مشکل میں اس کو تھام لیتا ہے کہ رب ہے نہ میرا کوئی ہے، پھر وہ موت تک اسی پر ڈٹے رہے، اس پر موت آئے۔ لہٰذا ایسے لوگوں پر جو موت آتی ہے تو فرشتے آتے ہیں تو ان کو خوشخبری سناتے ہیں، ڈرو نہیں، غم نہیں کرو۔ پھر ان کو قبر میں بھی ڈر نہیں لگتا، آخرت میں حشر کے دن بھی ان کی خوشخبری سنائیں گے کہ تم پرسکون رہو، کچھ نہیں ہوتا۔ آیت 34 سے معلوم ہوتا ہے کہ دشمنی کو دوستی میں کیسے بدلا جا سکتا ہے۔ اس آیت کا ترجمہ ہے، اے نبی، نیکی اور بدی کبھی برابر نہیں ہو سکتے، آپ بدی کو ایسی بات سے دفع کیجیے جو اچھی ہو۔ آپ دیکھیں گے کہ جس شخص کی آپ سے عداوت تھی وہ آپ کا گہرا دوست بن گیا ہے۔ اگر ہمارے ساتھ کوئی برائی کرے تو ہمیں اس کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا ہے یہ بتایا گیا ہے۔ اگر آپ صبر سے کام لیا دوسروں کی زیادتیوں کو معاف کر دیں، برائی کا جواب اچھے طریقے سے دیں تو دشمن بھی دوست بن جائیں گے۔ کسی کی مخالفت میں خاموش رہنا، جواب نہ دینا بھی صبر ہے۔ اعلیٰ ترین درجہ یہ ہے کہ برائی کا جواب بھلائی سے دیا جائے۔ برائی کا جواب اچھے طریقوں سے دینے کی توفیق ایسے ملتی ہے جس نے پہلے ہی صبر کی عادت اپنائی ہو، ورنہ تو تھوڑی سی آپ ہی کو کوئی بات نہ مانے تو الجھنے میں بحث کرنے لگ جاتے ہیں، اور اس سے پرہیز کرنا ہے ورنہ سارا کھیل بگڑ جاتا ہے۔ برائی کا جواب اچھائی سے دینا آسان نہیں، انسان کا نفس بدلہ لینے پر اکساتا ہے، البتہ اگر کسی شیطان انسان کو مشتعل کر کے کوئی سخت بات کہلوا ہی دے تو فوراً اللہ کی پناہ طلب کی جائے۔ آگے آیت 36 میں بتایا ہے، اگر شیطانی وسوسہ آئے تو تعوذ پڑھ لیں۔ آیت نمبر 36 اس کا ترجمہ، پھر اگر کسی وقت آپ کو کوئی شیطانی وسوسہ آنے لگے تو اللہ کی پناہ مانگیے، وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ الحمدللہ، پارہ 24 مکمل ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، ہمارے روزے، عبادتیں، نیکیاں قبول فرمائے، دنیا اور آخرت میں ان کا بہترین اجر عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔